बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। मोहतरम नाजरीन, आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 4 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें कुरान करीम की आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा इन आयात को खोलते हैं, माना और मफ़ाहीम वाज़े करते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन ऐसे हैं कि जिनमें हम कुरान करीम की आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात नहीं करवाते, बल्कि अपने वतन अज़ीज़ के एक मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और आपकी जानिब से आए हुए सवालात के शाफ़ी जवाबात अता फ़रमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन और हज़रात, हमारे दीन के पास हर मसले का हल मौजूद है। बस कोशिश ये होती है कि किसी अहले नज़र की खिदमत में हाज़िरी दी जाए, उनके सामने अपने सवालात रखे जाएं और हासिल किया जाए अपने मसाइल का हल। हमारा दीन दीन मुकम्मल है। कोई एक मसला भी ऐसा नहीं कि जिसका हल हमारा दीन अता ना करता हो। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक जाना माना नाम, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। आज के जो मसाइल हैं, जदीद मसाइल, उन पर गहरी निगाह, वो इस्लामिक बैंकारी हो, फाइनेंस हो, हलाल व हराम हो। ख़वातीन हज़रात, एक विज़न, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती साहब का खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह हुजरात और आयत नंबर 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फ़िस्क़ में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज ना आएँ वो जालिम हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहला सवाल मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में रबी ख्वाजा साहब का है। बहुत बड़ा सवाल। रबी, आपके बेटे का नाम भी रबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, रबी ख्वाजा साहब का सवाल ये है
کہ مفتی صاحب ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات بار بار آتی ہے کہ سینہ اسلام کے لیے کھل جانا. اللہ اسلام کے لیے سینہ کیسے کھولتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے لائے عمل؟ دیکھیں جیسا آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے. جی ہاں، آسان میں چند کوشش کرتا ہوں اس کو کہ کچھ چند بنیادی چیزیں عرض کر دوں. دیکھیے یہ اصل میں انشراح صدر جو ہے، جو سینے کا کھل جانا جو ہے، وہ ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ دینی مزاج آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے. یعنی دین آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے، آپ کی عادت کے اندر وہ دین اس طرح شامل ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو. لیکن ایک اور چیز اس کے اندر سب سے اہم یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو محبت کے ساتھ پورا کر رہے ہوں، اپنے اوپر جبر نہ سمجھ رہے ہوں، آپ کا سینہ کھل چکا ہو اس میں، اور آپ اس کے لیے بشاشت کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں، اور اس پہ پورا کرتے ہوئے شکر کی کیفیت ہو، بشاشت کی کیفیت ہو، جبر کی، ظلم کی، ایسا نہ سمجھیں کہ خوف اور جبر کی حالت میں وہ اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے. کیسے اس کو کرنا ہے؟ یقیناً اس کا سب سے بڑا اسٹیپ، سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی محبت کا پیدا کرنا ہے اپنے، اور وہ پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے مطالعے سے. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا مطالعہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیرت اور حیات الصحابہ. یہ تین چیزیں ہیں جو مل کر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. آپ کو پھر جب وہ موٹیویشن آتی ہے تو پھر اللہ ہوتا من جانب اللہ ہے. آپ کو تو ایک پروسیس میں آنا ہوتا ہے. یہ آپ کسبی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا. یہ پہلے ڈے ون پہ طے کر لیں کہ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ آپ خود نہیں کر سکتے اور نہ اس کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ ایک پروسیس، ایک محنت کے نتیجے میں یہ انعام عطا فرماتے ہیں. تو کیا اس کے لیے مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے؟ آدمی دعا ایک مستقل ذریعہ ہے اس کے لیے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے محبت اور بشاشت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہو. اللہ کی محبت اور عظمت وہ بنیاد ہے اعمال کی، کہ حکم کو اللہ کی عظمت، کیونکہ جب عظمت دل میں آتی ہے، جس کی بھی عظمت آ جائے، مخلوق کی عظمت آ جائے تو آدمی کو مخلوق کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. خالق کی عظمت آتی ہے، اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ محبت ہے. عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو. اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کی صفات کو بیان کرنے سے، اللہ کی صفات کو پڑھنے سے. اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات ہی کو تو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو کھولا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک طرف قرآن ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جب آدمی وہ سیرت پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ قربانیاں دیکھتا ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی قربانیاں دیکھتا ہے، اور پھر یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کے سینے کو کیسے کھولا، صحابہ کا سینہ کیسے کھولا، صحابہ کے لیے یہ انشراح کیسے ہوا. وہ حیات الصحابہ پڑھ کے ہوگا آپ کو. جب آپ حیات الصحابہ پڑھیں گے، صحابہ نے دین کیسے سیکھا، صحابہ نے دین کیسے سیکھا، صحابہ کے مطلب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پہ یہ چیزیں کیسے کھل گئیں، ان کا دین کا ورلڈ ویو کیسے اتنا بڑا ہو گیا. ایک دیہات میں رہنے والا، وہ وہاں پہ بکریاں چرانے والے، اور ورلڈ ویو اتنا بڑا کہ بڑی بڑی ایمپائر سے جا کے ٹکرا جائیں، تو ایسے کیسے سینہ کھل گیا، وہ وسعت نظر کہاں سے آ گئی، وہ کیا چیز تھی. وہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیا گیا، ہمارے بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ کے ہاں
قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے. سبحان اللہ. اور قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پروسیس سے آتی ہے. سبحان اللہ. دعا کر رہا ہے، تواضع و عاجزی کے ساتھ ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اپنی اس دل کی زمین کو زرخیز بنائے. سبحان اللہ. اس مٹی کو زرخیز کرنا ہے قرآن کریم کے ذریعے، تاکہ اس پر یہ انشراح کی کلیاں اگے نا. یہ تو پھر اس مٹی اسی پہ تو آئیں گی، یہیں سے تو انشراح پیدا ہوگا. اور پھر اس کا تعلق جب یہ انشراح آتا چلا جاتا ہے تو پھر آدمی کا فکری تزکیہ بھی ہوتا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور اس کے ساتھ جو اہم بات ہے جو آپ نے بار بار جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے دعا. اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا. بھئی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ کیوں دعا سے قرآن کریم نے اس کو محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے؟ کیونکہ یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے. تو یہ ایک پروسیس ہے، اور یقیناً اس کے اور بھی کئی سارے کمپوننٹس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کی صفات کو بیان کرنے سے ہوتی ہے. اللہ کا ذکر، اپنا مراقبہ، اپنی خود احتسابی، قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی تلاوت، سیرت، حیات الصحابہ، اور اس کے نتیجے میں پھر آدمی کا جا کر جو ہے وہ سینہ کھلتا ہے. یہ انشراح کا ایک راستہ ہے کہ آدمی اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے. یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی کسبی چیز ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے اور محض اللہ کا انعام ہے. آدمی کو اپنی درخواست پیش کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے دربار میں دعا کے ذریعے درخواست کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیا بہترین جملہ آپ نے عطا فرمایا ہے کہ قابلیت نہیں قبولیت. شرط ہے، اللہ کے یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی جاتی. اب یہ قبولیت ذرا اس کو اور آگے بڑھاتے، سینے کو کھولنا ہے. اللہم فقہنی فی الدین. بخاری میں حدیث موجود، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دعا ہمیں سکھا دی کہ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر. اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت بتا دے جیسا کہ وہ ہیں، کما ہیا. ایک یہ پروسیس رفتہ رفتہ آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے. یہ راتوں کو اٹھنا، تہجد، مستغفرین بالاسحار جو قرآن کریم فرماتا ہے، سینہ کھلنے میں یہ چیزیں کتنی معاون ثابت ہوتی. دیکھیں یہ تو بڑی بنیادی سی چیز ہے، اس کے بغیر، اس سحرگاہی کے بغیر تو کوئی چیز حاصل ہوتی ہی نہیں. جیسے آپ اطباء کے پاس جائیں نا، طب یونانی، تو وہ آپ کو ایک جوشاندہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو رات کو بھگو دیجئے گا اور صبح کو استعمال کیجئے گا. آدمی اپنی دعاؤں کو جب تک تہجد کے آنسوؤں میں نہیں بھگوتا یہ قبولیت کی شکل اختیار نہیں کرتی. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اقبال فرما رہے ہیں. اور آپ عجیب بات ہے، اچھا نہیں صاحب عجیب بات ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام. آپ دنیا کے کامیاب ترین افراد کو اٹھا لیں، صبح کا اٹھنا سب کے ہاں جو ہے وہ سحر سے اٹھنا سب کی عادات میں آپ کو مشترک نظر آنا شروع ہو جائے گا. کافی بڑے بڑے ناموں میں آپ کو آئے گا. لیکن دین نے تو اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو اس وقت کو فرض کرا. تہجد انبیاء پہ فرض ہوتی تھی، اس امت کے لیے آسانی پیدا کی. تو تہجد کا اہتمام کرنا اور تہجد وہ تو اس کے اندر بڑی بنیادی کیوں آپ کا 1 to 1 اللہ سے معاملہ ہے نا. ساری مخلوق سو رہی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پہلے آسمان پہ دعا کر رہا ہے. تو اب بار بار یہ جو آپ نے پڑھا مستغفرین بالاسحار کہ سحر کے وقت اللہ سے معافی طلب کرنے والے، اس وقت اللہ سے معافی مانگنے والے، اپنی دعاؤں کو ان رات کے آنسوؤں میں بھگونا اور اس تہجد کے آنسوؤں میں بھگونا، تہجد میں اللہ سے مانگنا، یہ قبولیت کے لیے بہت بنیادی چیز ہے. قبولیت. اور دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ جب یہ قبولیت کی دولت آ جاتی ہے، اللہ اس کے مطابق جو کام اللہ نے لینا ہوتا ہے، جس کے لیے قبول کیا ہوتا ہے، اللہ قابلیت بھی عطا فرما دیتے ہیں. قابلیت اللہ عطا فرما دیتے ہیں جب قبولیت آ جائے. تو دعا جو ہے وہ یہ ساری دعائیں جو ہے قبولیت کی دعائیں ہیں.
یا اللہ مجھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ مجھے حق کی پہچان کرا دیجئے، باطل سے بچا لیجئے، اشیاء کی پہچان کرا دیجئے، تفقہ فی الدین نصیب فرما دیجئے، سلامت فکر سلامت مزاج آپ کی آ جاتی ہے جب تفقہ فی الدین ہے۔ اور تفقہ فی الدین کی ایک اور تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ حال کا امر آپ پہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ اس حال میں آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، حال کا امر کیا ہے، سبحان اللہ، جو حال کا امر کا کھل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو کہ آپ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، حال، کیونکہ آدمی کے اوپر حال کا امر کھل جائے اور اس حال کے امر کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہی تو تفقہ فی الدین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہی تو اور یہی مانگی گئی ہے، یہ مانگی گئی ہے جی، کیونکہ یہ اللہ اور یہ ساری کے اچھا قبولیت جو ہے نا وہ کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کی کچھ علامات ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا، اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ آدمی اس پروسیس سے گزرتا ہے، اس پروسیس میں چلتا ہے اور پھر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کو دکھاتا ہے، قربانی کے اس درجے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کو دکھاتا ہے، تو اللہ کو خود نہیں معلوم یہ بات کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یہ ہمارے راستے پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سورہ عنکبوت میں کہ جو ہماری طرف آتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد ہم کرتے انہیں ہیں، ضرور بضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، ضرور راستے کھولتے چلے جائیں گے، ضرور اللہ بضرور۔ اکبر۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اخلاص کس کے پاس ہے، کون واقعی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آدمی کو جو ہے نا وہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھنا اور تزکیے کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی بزرگوں کی، علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھے تاکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی ہوتا چلا جائے، سبحان اللہ، اور آدمی کے ایک تطہیر جو ہے وہ فکر کی تطہیر، نیتوں کی تطہیر وہ بھی ہوتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے آدمی کو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے مینٹور ہو، اور اس کی مینٹور، وہ مربی جو ہے نا وہ پھر اس کو لے کے چلتا ہے، وہ مربی جو ہے وہ پھر اس کو لے کے چلتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے، وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو حدود کہاں پر ہیں، باؤنڈریز کہاں پر ہیں، حقوق کیا ہیں، حدود کیا ہیں، وہ پھر اس کو فرق بتاتا ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی کسے کہتے ہیں، اور جو راتوں کو اٹھتا ہے یہ مستغفرین بالاسحار، یہ دیکھیے زہد پیدا ہو جاتا ہے اس میں، زہد کیا، دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کا بھکر سے، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ برکت کے لیے کسی بزرگ وغیرہ کا جھوٹا پانی پی لیتے ہیں، کیا دین میں اس قسم کی کوئی بات ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر تو حصہ اس کا جو ہے وہ رواج کا زیادہ ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی کہنا کہ یہ کوئی خاص سلسلہ ہے یا کوئی دین کا اس سے کوئی تعلق یہ بہت زیادہ ہے نہیں، لیکن بعض جگہوں پہ اگر کوئی پی بھی لے تعظیماً تو اس کو کوئی ناجائز بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ناجائز حرام کے، ہاں کسی کو کراہت آتی ہو تو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی پی لے تو کوئی وہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی یعنی آپ پینے والے کے خلاف کوئی فتویٰ لگا دیں، محبت اور عظمت کا تعلق ہے، اگر وہ کسی مومن کا جھوٹا پی رہا ہے تو وہ پی سکتا ہے، پی سکتا ہے، بالکل پی سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز گھر پر پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں عید کی نماز جو ہے نا وہ گھر پر عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، گھر پر نہیں ہے عید کی نماز، عید کی نماز کے لیے تو اجتماع ہے نا، اس اجتماع میں ہی پڑھی جائے گی۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا کسی کی عید کی نماز رہ گئی تو وہ گھر پر کیا کرے گا، یعنی عید کی نماز کی شکل میں؟ نہیں، عید کی نماز کی شکل میں کوئی عید کی نماز کچھ نہیں، مطلب نکل گئی تو نکل گئی، تو نکل گئی، بالکل وہ ٹھیک نکل گئی ہے تو نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی قضا نہیں ہے اس کی۔ سلیم صاحب ہیں گجرات سے، بڑا اچھا سوال ہے ان کا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ سوال کہ کیا ہم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں؟
اس وقت ہم جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی میں اکثر لوگ جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ، اور قرآن کریم گاڑی میں ہوتا ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں آفس آتے ہوئے جاتے ہوئے. تو جوتے پہن کر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے، بالکل پڑھا جا سکتا ہے. اچھا. اور بالکل آدمی کو ظاہر سی بات ہے نہ پڑھنا، صرف اس وجہ سے نہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر آدمی گھر پر ہے اتار سکتا ہے، تو سب ادب تو یہی ہے کہ اس کو اتار کر پڑھا جائے. لیکن اگر کہیں پہ ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، سفر میں ہے، جہاز میں ہے، تو اپنے وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنانا چاہتا ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اجازت ہے. وضو ہونا شرط ہے، وہ وضو ہو. اچھا، وضو ہونا شرط ہے. جی وضو ہونا شرط ہے. اگر آدمی لا یمسہ الا المطہرون. بالکل ٹھیک ہے سر. طلحہ حسن صاحب کراچی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے جھگڑے کے بعد کمرے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کام کر لیا، غلط کر لیا، غصے میں کر لیا. لیکن میں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی کہ گھر میں ایک اور ہنگامہ ہو جائے گا. میں اور میری بیوی پھر خاموشی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. کیا اس طرح میرا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا درست ہے یا ہماری طلاق ہو گئی؟ طلاق ہو گئی، بالکل ناجائز ہے. جو بھی انہوں نے صورت بیان کی ہے، اچھا، وہ 3 طلاق اگر دے چکے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے. ساتھ تو اب کیا کریں گے؟ اب تو اب الگ ہوں گے. اب تو ظاہر سی بات ہے ساتھ نہیں رہ سکتے، ساتھ نہیں رہ سکتے. ختم ہو گیا نکاح. نہیں تو کوئی یعنی یہ کوئی اس کا ازالہ؟ نہیں، ازالہ کیا مطلب؟ وہ تو اگر اب جب تک ساتھ رہیں، اس کی استغفار کریں، توبہ کریں. اچھا، لیکن نکاح ختم ہو گیا ہے نکاح کیونکہ 3 طلاق دے دی انہوں نے. 3 طلاق. آپ یہی آپ نے جی، نا یہ 3 طلاق دے دی. جی، 3 طلاق کے بعد تو پھر رجوع نہیں ہے. کوئی رجی کی طلاق تھوڑی دی ہے. 3 طلاق دے دی ہیں تو اب 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے. اچھا. اور جو انہوں نے صورت بیان کی ہے، اگر ان کو اپنی نیت، اپنے الفاظ کسی اور چیز میں ہے، تو میں ہمیشہ طلاق میں کہا کرتا ہوں، اس میں بھی یہی کہوں گا آپ سے. پہلے بھی ہم نے پروگرامز میں یہ بات آئی ہے کہ وہ کسی اپنے شہر کے کسی مفتی کے پاس جا کے، دارالفتہ میں جا کر دونوں صورتحال کو بیان کریں اور ان سے باقاعدہ تحریری فتویٰ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس قسم کے سوالات کا جواب دینا، ہم تنبیہ تو کر سکتے ہیں جو ہم نے کر دی ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ کوئی مفتی بالمشافہ ان سے سوالات صورتحال کو پوچھ کر اور پھر لکھت پڑھت میں اس کا جواب لینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگیوں کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے. بالکل. بچے نہیں لکھا اس میں. ہاں، لیکن کچھ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، بہت سارے اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ بس یہ جو ہے ایک بہت بڑا ہمارا سماجی مسئلہ ہے، اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اب. کہ آدمی کو ایک تو یہ کہ اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، اپنے تعلق جو ہے وہ ہر چیز کو ایکسٹریم پہ کیوں لے جاتے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور ایک میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے اپنے خاندانی نظام کے اندر کہ ایسے افراد کمیاب ہو گئے ہیں، بہت ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جوڑ دیتے تھے، جو دلوں کو جوڑ دیتے تھے، جو لوگوں کے آپس میں اس چھوٹی موٹی ناچاکیاں ختم کرا دیا کرتے تھے. تو عمومی طور پہ سے معافی اور احسان کا عنصر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. معاف کرنا، احسان کرنا، برداشت کرنا، یہ 3 وہ انٹیگرل پارٹس ہیں جو آپ کے رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں. ایثار کا پہلو ہو، آپ یہ نہیں دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں. اگر کوئی ہوگا، کسی نے سوال پوچھا ہے، کوئی ہوگا تو ٹھیک ہے، وہ بھی دوسری شادی کر لیں گے. وہ بھی جو افیکٹڈ پارٹی ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ بیچارے سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اور آدمی جو نباہ ہے نا، نباہ یہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ اسکل ہے جو اب سکھانی چاہیے اپنی اولادوں کو کہ نباہ کیسے کیا جاتا ہے. نباہ کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا وہ صفات ہوتی ہیں جس سے نباہ کا جس سے رشتے قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں نباہ کے تعلق سے دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ بیوی میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی خوبی پر نگاہ رکھو. اگر کوئی یہ میری بیوی ہی نہیں، میرے بچوں کی والدہ بھی ہے. اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اور وہ یہاں آ رہی ہے. اور اگر کوئی مزاج میں کوئی فرض کیجئے کہ
کہ کوئی کچھ ہو گیا جسے کہتے ہیں ہم یہاں کہ گرمی سردی، تو یہ کیا کہ کمرے میں جا کے غصے میں آ کے طلاق 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 کہہ دینا، پھر ایک نشست کی 3 طلاقیں، طلاق دینے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نوبت جو میں نے پہلا سوال کیا تھا، یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ پھر ایک نشست میں 3 طلاقیں آپ کیسے دے رہے ہیں؟ پھر طلاق کی جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ رجعی ہے یا مغلظہ ہے، کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، تو طلاق کو کھیل نہ بنایا جائے۔ نکاح اور طلاق کھیل بن جاتے ہیں ان رویوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، ان رویوں نے اس کو کھیل بنا دیا، کھلواڑ بنا دیا ہے۔ اور صرف یہ کھلواڑ نہیں بنتا ہے، کھلواڑ پورا خاندانی نظام کھلواڑ بن جاتا ہے، پورا خاندان کھلواڑ بن جاتا ہے نا۔ وہ تو آپ ظاہر سی بات ہے، وہ نہ پھر بچوں کی تربیت ہو پاتی ہے، نہ اس طریقے سے ان بچوں کی جو ہے وہ نشوونما ہو پاتی ہے، وہ معاشرے کا ایک مثبت شہری بنی نہیں پاتے وہ بچے، وہ بھی ایک منفی رویے کے ساتھ پرورش پاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں انیک بھائی، اولادوں کے اندر ہمارے رویے غیر اختیاری طور پہ منتقل ہوتے ہیں، یقیناً غیر اختیاری طور پہ منتقل ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اس قسم کے رویے وہ باپ کے اندر دیکھیں گے اور وہ سنیں گے، انہیں پتہ چلے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی یہی رویے آئیں گے، تو اب وہ منفی رویوں کے ساتھ پرورش ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ایک منفی رویہ ہے کیا کہ مرد ہمیشہ ایک فوقیت الرجال علیہن درجہ کی جو بات قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یعنی میں عورت یعنی بیوی میری تابع ہو کے رہے اور میرے ہاتھ میں یہ جو گرہ ہے، یہ گرہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اور میری نفسیات کا یہ حصہ بن جائے کہ میں جب چاہوں بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ بیوی ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، تو اس نفسیات کو بھی تو ذہن سے نکالنا چاہیے۔ یہ تو ایک کمزور مرد کی علامت ہے، کمزور مرد کی علامت ہے یہ منفی رویہ، یہ کمزور مرد کی علامت۔ آپ اپنی کمزوری کو چھپا رہے ہوتے ہیں اس منفی رویوں کی وجہ سے۔ آپ نے اس کا فیسیلیٹیٹر بننا ہے، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اپنا وقت لگاتی ہے، وہ بھی سب کچھ کرتی ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا وہ بھی تو قربانی دے کے آئی ہے، اجنبی گھر میں آئی ہے، اجنبی جگہوں پہ آئی ہے، اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بھی تو اس کو تھوڑی پتا تھا کوئی آئیڈیل، دنیا آئیڈیلز پہ تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے اللہ نے اس رشتے کو جوڑا ہے، اس رشتوں کی پاس رکھنا، ان رشتوں کی قدر کرنا، یہ جو ہے نا وہ چند انٹیگرل پارٹس ہیں۔ اس کے اندر شکر ہے، اس کے اندر برداشت ہے، اس کے اندر معافی ہے، اس کے اندر احسان ہے۔ اگر آپ ان کو نکال دیں گے اور صرف عیب تلاش کرتے رہیں گے اور آڈیٹر بنے رہیں گے تو اس سے تو جیسے آپ نے فرمائی نے بات بجا فرمائی آپ نے بات کہ یہ ایثار ہے، شکر ہے، انٹیگرل پارٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں کے تعلق سے محتاط رویہ اختیار، کیونکہ تم نے جب ان کا ہاتھ لیا تھا اپنے ہاتھ میں، بالکل آپ اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب خدا نہ خواستہ اس طریقے سے جھٹک رہا ہوتا ہے تو آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپ جو نا جہالت اپنی جگہ پہ، اور جہالت کے بعد جو ہے یہ بات کی آپ نے، جہالت صرف جہالت ہے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کلچر، عورت کی تحقیر، عورت کی تعظیم کرو، عورت کی توقیر کرو، یہ نہیں۔ میں اس لیے میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہم خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم اپنی مساجد میں یا کہیں پر کوئی، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی 2 یا 3 دن کا کوئی کورس ہونا چاہیے جو شادی سے پہلے بھائی بنیادی مسائل اس زندگی کو کیسے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مطلب آپ سوچیں نا اتنا بڑا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے احکامات کیا ہیں، اللہ اکبر، تو بھائی آدمی کم از کم، اور فرض عین ہے اس کے مسائل سیکھنا۔ جی ہاں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپشنل نالج ہے، فرض عین ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے طریقے نہیں پتہ، اس کے چیزیں نہیں پتہ، تو آدمی کے اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی اولادوں کو کسی کے اور ایسے کورسز ڈیولپ ہونے چاہیے کہ آدمی کم از کم بھائی جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی، تم کم از کم یہ کورس ضرور کر لو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، حدود کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، رشتوں کو نبھانا آتا ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو پہلے سیکھ لو،
ورنہ جہالت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ نے بیان کیا، جی بالکل. اور پھر آدمی پچھتاتا ہے. اور یہ کہ گھر، والدین، تربیت، مینٹور، والدین، گھر کا ماحول کیا ہے، میری ماں نے، میرے باپ نے گھر کا ماحول کیسا بنایا ہے، اور میرے باپ نے میری والدہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے. سختی سے ایک صاحب نے، یعنی سختی سے مراد ذرا سا تیز آواز میں بیوی سے بات کر لی، تو جو بزرگ خاندان کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے بیوی کو اتنی اونچی آواز سے بات تم نے کی، ہمارے خاندانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ عورت سے اس انداز میں بات کی جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایسے ہی بات کر لی تھی. کہ یہ ایسے ہی کیا ہوتا ہے بات کرنا؟ تم جب آواز دے رہے تھے تو بچے دیکھ رہے تھے، تمہاری آواز میں بہت زیادہ شور تھا تمہاری آواز میں. تو یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اور یہ بچہ بیٹا مستقبل کا باپ ہے، بیٹی مستقبل کی ماں ہے. تو لوگوں کی، یعنی اولاد کی نفسیات کو تباہ کر دیا کہ عورت، یعنی بیوی کا مقام ہی نہیں ہے گھر کے اندر. معلوم ہو کہ ہاں کہ یہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل صحیح. کچھ ویڈیو کوسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ کچھ سوالات یہاں پر ہیں، وہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ مشروط طلاق کا کیا مراد ہے؟ کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی ہم جس پہ گفتگو کر رہے تھے یہ اسی سے متعلق ایک چیز ہے. لیکن صرف اور صرف یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے، یہ بھی جہالت کی وجہ سے بعض ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے. یہ ہے کیا، یہ مشروط طلاق یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نے کسی انسیڈنٹ کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. تم اپنے والد کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. لا حول ولا قوت. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جہالت ہے. وہی جہالت جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، یہ وہی جہالت ہے. اچھا. اب کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد اب پچھتاتے ہیں کہ اب یہ کیسے کریں، آپ نے ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے، کیا کی ہے، کس موقع پہ کی ہے، کس نیت سے کی ہے. تو لیکن یہ کہ طلاق مشروط ہوتی ہے، طلاق معلق ہوتی ہے، اسے طلاق معلق کہتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہ واقعہ وہ کر گزرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو آپ اس سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے، اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، کانسیکوینسز کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی اس سے جو آثار مرتب ہوتے ہیں، جو احکامات مرتب ہوتے ہیں، اس کا رشتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ طلاق معلق کا پورا باب ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ شرائط نکاح نامے پر تحریر کروائی جا سکتی ہیں؟ نکاح نامے پہ تحریر کروائی جا سکتی ہے. کیا کروائیں گے آپ تحریر؟ مطلب جو شرائط کہ بھئی مشروط طلاق، یعنی یہ اگر لڑکی کے بڑے والدین بزرگ کہ جناب والا یہ شرائط ہیں، اس صورت میں طلاق واقع ہو سکتی ہے، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، طلاق تو ظاہر سی بات ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. یہ کہ جو آپ نے بیان کیا اچھا. اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے، غیر مناسب چیز ہے. اگرچہ آپ کے نکاح نامے میں باقاعدہ ایک شقیں موجود ہیں، ٹھیک، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. اچھا. جب یہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر نکاح نامے میں شقیں کیوں موجود ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے اور دین اس کو پسند نہیں کرتا، تو پھر نکاح نامے میں کیوں رکھا گیا؟ ہماری بعض کچھ مسائل جو ہیں وہ اس حوالے سے، نکاح اور طلاق کے حوالے سے آئلی قوانین میں ہماری کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ابھی تک ان کے اندر کچھ دشواریاں ہیں، کچھ کلیئرٹیز ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو ایک اور ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے پہلے، اب اگر کوئی آدمی شرعی طریقے سے ایک طلاق رجعی دینا چاہے تو یونین کونسل اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرتی. اچھا. وہ کہتی نہیں آپ 3 طلاق دیں. اچھا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہو گئی نا، ایک میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے یہی تھا تاکہ میں الگ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایک سے بھی ہو گیا. کہتے ہیں ایک سے نہیں ہوتا 3 سے ہوتی ہے. اچھا. تو وہ اب 3 کا فارم پہ دستخط کروائیں گے آپ سے، ارے اس کے بغیر نہیں ہوگا. ارے ارے ارے.
تو بہت ساری اچھا، یہ ہمیں نہیں معلوم تھی یہ بات۔ بہت ساری آپریشنل ایشوز ہیں جو ارے۔ آئلی قوانین کے اندر اب تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مفتی صاحب کے لیے اگلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کی آمدنی کس ضروریات میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ پروردگار بحروں بر۔ دیکھیں اس میں ایک بہت کلیئر ہے، مسجد کی آمدنی جو آئے گی وہ مسجد ہی کے مصارف پہ خرچ ہوگی۔ یہ وقف کا غلہ ہے، اور وقف کے اندر جو بھی وقف کی آمدنی ہے وہ وقف کے مصارف میں ہی خرچ ہوگی۔ جو مسجد کے کام ہیں اس میں تنخواہیں ہیں، اس میں دینی ہیں، بجلی کے بل ہیں اور چیزیں ہیں، انہی میں خرچ کی جائے گی، اور کہیں پہ نہیں۔ نہ مسجد کی چیز کو، نہ مسجد کی آمدنی کو کوئی اور استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے وہاں پہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ بھائی اس کا بات کا خیال کرنا چاہیے، اور کوئی آدمی الگ سے کوئی سبیل لگا دے تو بہتر ہے، وقف کو نہ کرے۔ مسجد کا پانی لے کے نہیں جانا چاہیے، مسجد کا پانی گھروں کے اندر، کیونکہ یہ وقف ہے، اس کی اجازت اگر واقف نے نہیں دی ہے تو پھر آپ نہیں لے کے جا سکتے کہ مسجد سے پانی بھر بھر کے آپ گھروں میں لے جائیں۔ ٹھیک، تو مسجد کی آمدنی مسجد ہی میں خرچ ہوگی۔ مسجد ہی میں اور مسجد ہی پر؟ جی، مسجد ہی پر خرچ ہوگی، اس کے مصارف میں مسجد پر، مسجد کی تعمیر، مرمت، تنخواہیں، بل، مصارف، اسی پہ خرچ ہوگی۔ اسی پہ خرچ ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، مسجد کی جو آمدنی ہے کیا اس کو کسی بھی یعنی اسلامک بینک میں رکھا جا سکتا ہے فکس ڈپازٹ میں، تاکہ اس سے جو رکھا ریونیو جا آئے؟ سکتا ہے، جی رکھا جا سکتا ہے، اچھا۔ لیکن اس میں وقف کے اندر ایک شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جو لو رسک انویسٹمنٹ ہو، ہائی رسک انویسٹمنٹس کے اندر نہ رکھیں۔ ٹھیک، کوئی ایسی جگہ پہ سوچ پلک کے کسی کہ ایسی مسجد کی یہ رقم کہیں ڈوب مسجد نہ کی جائے۔ رقم ڈوب نہ جائے، اس لیے علماء نے اس کی شرط اتنی آسانی سے دی نہیں ہے، اجازت دی نہیں ہے، بہت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، کہ اگر وقف کی رقم کو آپ نے لگانا ہے، کیونکہ وہ وقف کی رقم ہے، تو اسی لیے خاص طور پہ کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے کاروبار میں نہ لگا دی جائے جس سے رقم جو ہے وہ ڈوب جائے۔ ٹھیک، اگر آپ نے رکھنا ہے بینک میں تو ٹھیک ہے، آپ بینک میں رکھیں، اور کسی اس قسم کی ان حضرات سے پوچھ کے جس میں انہوں نے جو ہے وہ لو رسک انویسٹمنٹس ہو، وہاں پہ رکھا جائے، اسلامی بینک کے اندر رکھا جائے۔ اسلامک بینک کے اندر اسلامی بینک سے حاصل ہونے والے نفع سے اس کو پھر آپ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کے لیے اگلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کی میراث کس کو ملے گی؟ پروردگار بحروں بر۔ اولاد نہیں ہے، اب میراث کا مالک کون ہوگا؟ دیکھیں اب تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو میراث کے سوالات ہوتے ہیں اس میں صرف ہم مطلقاً جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ کیا ان کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی بیوی زندہ ہیں، ماں باپ نہیں ہیں اور جو ہیں وہ چلیں بیوی ہیں تو بیوی، پھر اگر صرف بیوی ہیں ماں باپ نہیں ہیں تو پھر یہ پوچھا جائے گا کیا بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، اوپر جائے گا۔ تو اصل ایسا نہیں ہے کہ کوئی میراث کے لیے تو باقاعدہ چیپٹرز موجود ہیں، جی ہاں، اور ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی، دوسری پیڑھی سے تیسری پیڑھی میں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ تو جب انتقال ہوگا یہ پوچھا جائے گا میت کے اب اس وقت جو ہیں وہ ریلیٹڈ ورثہ کتنے ہیں، اس کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ بالکل، تو یہ تفصیل سے وہ لکھیں، تفصیل سے وہ لکھیں کہ کون کون موجود ہے، اور پھر اس کے مطابق جواب دے دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کے لیے اگلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز نکل جائے تو ہم 2-4 افراد با جماعت ظہر کی ادا کر سکتے ہیں؟ پروردگار بحروں بر۔ اگر جمعہ نکل جائے تو اصل تو یہ ہے کہ اگر جمعہ نکل گیا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اتنا زیادہ افراد موجود ہیں کہ کوئی مجمع موجود ہے اور دوسرا جمعہ کہیں میدان میں کیا جا سکتا ہے تو آپ دوسرا جمعہ بھی کر سکتے ہیں میدان کے اندر۔ اچھا، کہیں میدان ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ آج کل جیسے اب یہ کووڈ کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی تھی تو مساجد میں 2 جمعے بھی ہو رہے تھے، اور بعض ایک ہی مسجد کے اندر 2 جمعے بھی ہو رہے تھے۔ تو اب اگر کہیں پہ ایک مجمع ہے، کسی جگہ پہ آپ جا رہے تھے، یہ تو جو فرما رہے ہیں وہ کہ 2-4 افراد 2 تو بس پھر اپنی ظہر پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کے لیے اگلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔
السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب, میرا سوال ایک یہ تھا کہ جس طرح دفاتر کے اندر کچھ کمپنیز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو میڈیکل دیتی ہیں, اور میڈیکل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹلائز یا ان کی وائف یا ان کے بچے یا خود اگر ہاسپٹلائز یا ہاسپٹلٹی ہوتی ہے تو اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کمپنی جو ہے اپنی طرف سے دیتی ہے. لیکن کمپنی جو ہے, بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو انشورنس کمپنی سے وہ پیسے وصول کرتی ہیں. تو کیا امپلائیز کے لیے ایسا کرنا, مطلب کمپنی سے اخراجات لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی تفصیل اگر رہنمائی فرما لیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. دیکھیں, یہ جو انشورنس کا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کمپنیز جو ہوتی ہیں, میں سمجھاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سوال غالباً یہ میڈیکل انشورنس سے متعلق ہے کہ جو میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے وہ میڈیکل انشورنس بعض دفعہ کنونشنل انشورنس کمپنیز کے تھرو جو ہے وہ میڈیکل کوریج دی جاتی ہے. جی ہاں بالکل, امپلائیز کو عام بات ہے میڈیکل. تو اصل تو یہ ہے کہ کمپنیز کو یہ چاہیے کہ اب الحمدللہ میڈیکل تکافل کمپنیز موجود ہیں, ان تکافل کمپنیز کے تھرو میڈیکل کوریج دینی چاہیے تاکہ جو چیز موجود ہے اس کو اس کے ذریعے سے, جب اس کا ایک شرعی حل موجود ہے تو شرعی حل کے ذریعے ہی دینی چاہیے. لیکن اگر کنونشنل انشورنس کے ساتھ کمپنی نے معاملہ کیا ہوا ہے اور کمپنی براہ راست اپنی طرف سے ہی اس کو رقم ادا کر رہی ہے اور امپلائی کی تنخواہ سے کچھ بھی نہیں کٹ رہا ہے اور نہ امپلائی کو کیش ریمبرس ہوتا ہے, بلکہ کمپنی خود براہ راست معاملہ کرتی ہے اور کنونشنل انشورنس کمپنی براہ راست میڈیکل ہاسپٹلس کو پے کر رہی ہوتی ہے, اگر ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے اگر ضرورت پڑ جائے کسی کو اس قسم کے میڈیکل کوریج کی. کچھ سوالات جی میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ کو پیش کروں آپ کی خدمت میں. نعیم الرحمان صاحب ہیں لاہور سے. ہمارے دفتر میں کئی غیر مسلم کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ویسے ہی سلام دعا کرتے ہیں جیسا کہ مسلمان آپس میں کرتے ہیں. کوئی غیر مسلم آ کر ہمیں کہتا ہے السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام. تو کیا غیر مسلموں کو وعلیکم السلام جس طرح جو معاملات ہیں اس پہ کوئی رکاوٹ, کوئی بس وعلیک کہہ دینا چاہیے, وعلیکم کہہ دینا چاہیے. اچھا ہاں, اچھا وعلیکم السلام نہیں کہنا وعلیکم السلام نہیں, وعلیکم کہہ دینا چاہیے. وعلیکہ یا وعلیکم کہہ دینا چاہیے. اچھا, تو اس کی کیا وجہ خاص طور پر؟ اصل میں تو سلامتی جو ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. سلامتی جو ہے وہ دعا ہے سلامتی کی. جیسے کسی کافر کے لیے اس کی میت کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ اس کا انتقال ہو جائے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ بہتر فقہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے فقہ نے کہ بھائی وہاں پر جب جواب دیا جا رہا ہے تو آپ اس کو وعلیکہ کہتے ہیں, آپ اس کو وعلیکم کہتے ہیں. جواب دیں آپ وعلیکم کہتے ہیں آپ اس کو, لیکن پورا جو سلام جو دعا آپ کسی مسلمان کو دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ دعا کافر کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمان کا حق ہے. ٹھیک. گل حسن بھٹو صاحب ہیں لاڑکانہ سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رضائی بہن کے ساتھ حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے, محرم ہے وہ. محرم ہے نا, کیا جا سکتا ہے, بالکل صحیح ہو گئی, یہ بات ہو گئی. اچھا, لبنہ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی, فحاشی, عریانی کے خلاف ہماری حکومت اور مذہبی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ سوال مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ فرما دیجئے کہ ایسے موقع پر ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے, یعنی ان کا لبنہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں ایک عام خاتون ہوں تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, کام تو اصل میں ریاست کا ہے جیسے انہوں نے خود یہ کہا ہے, اور مذہبی جماعتوں کا ہے, اور اب مطلب لگتا یوں ہے کہ شاید کسی منظم طریقے سے جو ہے اس کو باقاعدہ کیا جا رہا ہے, مطلب ایک ڈسکورس ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں آپ کو برائی نہ لگے, اور 3 چیزیں جو ہے نا وہ نشانے پر ہیں. میں یعنی اس فحاشی کے ذریعے تو 3 چیزیں نشانے پر ہیں. ایسے سماجی رویے پیدا کرنے ہیں جس سے خاندان, مذہب اور ریاست تینوں سٹیک پر ہیں اس وقت. خاندان کے اندر بھی درار ڈال دیں یا تشکیک پیدا کر دیں.
مذہب کے اندر درار ڈال دیں یا تشکیک پیدا کر دیں، اور ریاست کے اندر بھی درار ڈال دیں یا تشکیک پیدا کر دیں. ٹھیک. کیونکہ ریاست، آپ کا سوال ہوگا ریاست کا اس سے کیا تعلق؟ ریاست کا اس لیے تعلق ہے کہ ریاست کسی مقصد کے تحت وجود میں آئی. ٹھیک. اور جب آپ فحاشی کی تلوار اس پہ چلاتے ہیں نا، کلہڑی، تو وہ کلہڑی آپ بنیادی طور پہ اس کی بنیادوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جب آپ بنیادوں پہ کلہڑی چلاتے ہیں تو عمارت گرنے میں دیر لگتی نہیں ہے. ٹھیک. اور جو دوسرے دو بڑے پہلو ہیں، کیونکہ آپ اس کی وجہ سے، اور اس میں اب آپ کا تعلق ہے اس لیے میں جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کہ ایک سب سے بڑا جو ہم نے گزشتہ کوئی 15-20 سال میں دیکھا ہے وہ اس میڈیا کا کردار ہے. اچھا. جس کے ذریعے سے یہ فحاشی بڑے منظم انداز میں آئی ہے. ٹھیک. یعنی وہ سماجی رویے جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ہماری گفتگو میں آئے، سوچا جائے، وہ معاشرے کے تاریک پہلو جن کو ختم کرنے کے اور 85 طریقے تھے. ٹھیک. وہ رویے جن کے 85 طریقے تھے آپ کو ختم کرنے کے، وہ آپ نے ڈنڈورا پیٹ کے لوگوں کے اندر اس طریقے سے دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو برائی کا تذکرہ بھی ختم کر دو. ہم نے اس کو پھیلا کے، اور پھر دوسری بات یہ، خاندانی نظام آپ نے رشتوں کا پاس نہیں رکھا. ان مقدس رشتے، وہ اقدار خاندان کی، آپ نے ان کا پاس ہی نہیں رکھا، وہ ختم کر دیے. اب آیا میرے اوپر کہ میں کیا کروں. دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے. میں نے ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو، یہ میری ذمہ داری ہے. اس چار دیواری کے اندر ہوں میں، گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں. تو میں نے ایک تو یہ کہ ان کی تربیت کرنی ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی دیکھو، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، فکر کی حفاظت، قلب کی حفاظت ہوتی کیا ہے، یہ ان کو میں نے تعلیم دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی خلوت اور جلوت میں تربیت کرنے والا ہوں. میں اپنی خلوت جلوت کی بھی فکر کروں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، کہ میرا رویہ کیا ہے. اس حوالے سے، فحاشی کے حوالے سے، لباس، گفتگو، رویے، فکر، سوچ، سب میں یہ فحاشی اپلائی ہوتی ہے. کیونکہ فحاشی آپ کا ایک ایسا سماجی رویہ ہے جس کی اپلیکیشن بہت ہی، کینوس اس کا بہت بڑا ہے، اس کا کینوس. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہم بھی اس سے نہ صرف یہ کہ بچیں، فحش گوئی سے بچیں، گفتگو کے اندر خاص طور پہ، رویوں کے اندر خاص طور پہ، اور اپنی نگاہ کی حفاظت اور اسی طریقے سے فکر کی حفاظت، اس کا ہم بھی خیال رکھیں. ان کے بچوں کے ساتھ ایسی چیزیں بیٹھ کر دیکھنا، ایسی چیزیں کرنا، ہم بچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی حفاظت رہے گی، ان کی حفاظت ہوگی. تو آپ نے جو ہے نا وہ، کیونکہ اس رویوں کا نقصان یہ ہوا ہے انیق صاحب، میرا تعلق ہے، میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں اور میرا شعبہ ہے. آپ نے بچوں سے بچوں کا بچپن چھین لیا ہے. اللہ اکبر. بچوں کا بچپن چھن گیا ہے، ختم ہو گیا ان کا بچپن. کیونکہ آپ نے جو زہر پلایا ہے نا فحاشی کا، اس سے بچپن ختم ہو جاتا ہے. وہ بچپن چھن گیا ہے. اور یہ اتنی بڑی تلوار چلائی ہے آزادی کے نام پہ کہ اس سے 3 آپ کے بنیادی پلرز جو آپ کے ریاست کو کھڑا کرتے تھے، آپ کا خاندان، آپ کا مذہب اور آپ کی ریاست، آپ نے تینوں کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. بلکہ اپنی اقدار کی حفاظت کرنا ایک چیلنج ہو گیا، چیلنج بن گیا ہے. چیلنج کیا، آپ اوپرے ہو گئے. یہ گفتگو جب آپ کرتے ہیں تو اوپری گفتگو لگتی ہے کہ آپ ایلین ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ. You considered one of the aliens. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو کوئی مریخی مخلوق ہے، نہ جانے کہاں کی گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ تو آزادی کے خلاف ہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ جمالیات کے منکر ہیں، اور آپ نہ جانے. تو یہاں پر جمالیات آ گئے. جی مطلب آپ کے تھک سینس، آپ مطلب میں یہ کہتا ہوں نا کہ سب سے مزیدار کام اس دفعہ یہ ہوا ہے گزشتہ 20 سال میں کہ آپ نے نیریٹیو ہی چینج کر دیا. نیریٹیو چینج کر دو، بیانیہ ہی بدل دو نا، تشریحات اور تعریفات ہی بدل دو. آج سے فحاشی اسے کہا جائے گا، اور آج سے منکر اسے کہا جائے گا، منکر اسے ہوگا. تو آپ کوشش، آپ یعنی دیکھیں مغرب کیا کر رہا ہے. مغرب نے ایک چیز تصور گڑا ہے اور ایک ڈسکورس کریٹ کیا ہے کہ فحاشی، غیر فحاشی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس آپ ہماری نگرانی میں کریں. جی ہاں، بس. اور ہمیں کوئی چیز، آپ باہمی رضامندی اور نگرانی سے کرتے رہیں، بس باقی کوئی چیز کچھ نہیں ہے. اللہ. یہ جو خطرناک ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے نا، یہ جو تصور ڈیولپ ہوا ہے، یہ ہے وہ تصور حیوانیت جس کی دین
سختی سے مخالفت کرتا ہے. کیونکہ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ پاکیزہ ہوتی ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ صاحب مومن اور مومن کی تعریف کیا ہے وغیرہ وغیرہ. معاشرے پر سے مذہبی گرفت ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے. تینوں کی گرفت، خاندان، مذہب، ریاست، تینوں کی نا. ذمہ داریاں کس کس کی ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کروائیں گے کسی اور پروگرام میں. میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ. وقت مکمل ہو رہا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کو اختیار کر لیتا ہے وہ شر سے بری ہو جاتا ہے. جو نیکی کو اختیار کر لیتا ہے وہ شر سے بری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.